अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान बिलाल खान और आज मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा किया जाएगा। जो सियासी सूरत हाल एक दफ़ा फिर करवट ले चुकी है। एक तरफ हम देखते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ चुके हैं। 4 साल, तकरीबन 4 साल का अरसा मुल्क से बाहर रहने के बाद इनकी वापसी हुई है और बीमारी के ज़ुमरे के अंदर ये इलाज कराने मुल्क से बाहर गए थे। फिर हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जब वापसी होती है तो फिर केसेस के अंदर कुछ ढील दी जाती है, ज़मानतें मिलती नज़र आ रही हैं। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त कप्तान यानी कि पीटीआई चेयरमैन के हवाले से, तो मज़ीद कटहरे में कप्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको खड़ा कर दिया गया है, चाहे वो साइफर केस हो या फिर दीगर केसेस का जो परंदा है वो खोल दिया गया है। लेकिन आज जो बात की जाएगी, नवाज शरीफ के हवाले से बात की जाएगी कि मुफाहमत की सियासत एक बार फिर परवान चढ़ने लगी है। क्या इस मुफाहमत का जो फ़ायदा है वो खान साहब को मिल सकेगा या फिर नहीं? हमारे साथ हमारे जो पैनलिस्ट हैं, मैं उनका तारुफ कराता चलूँ, मौजूद हैं। एक तरफ हमारे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद है जमात इस्लामी से सैयद कुतुब अहमद साहब, और दूसरी जानिब हमारे साथ कॉल पर मौजूद है नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार के जावेद अहमद छत्तारी साहब। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल तीसरे मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा आप दोनों की इजाज़त से छत्तारी साहब से आगाज़ करना चाहूँगा प्रोग्राम का। छत्तारी साहब, ज़रा केसेस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि एक तरफ हम देखते हैं कि साइफर केस का मामला है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है, और फिर 9 मई के जो लोग हैं जिनको अरेस्ट किया हुआ है उनके लिए भी कटहरा जो है वो हाजिर हो चुका है और मामला काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। फिर मिलिट्री कोर्ट का जो सबसे बड़ा मसला था कि सिविलियन जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में चलता दिखाई देगा, लेकिन कल अदम करार दिया गया। तो मैं चाहूंगा जरा आगाज करें गुफ्तगू का। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है सिविलियन ट्रायल का, इसको कल अदम करार दिया गया, कैसे देखते हैं आप इसको लीगली? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम, आपको आवाज आ रही है? जी जनाब, देखिए बात ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जितने भी सिविलियंस के केस की बात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कदम कर दे दी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, वो एक अहसन फैसला है और किसी भी सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलना चाहिए। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का हमेशा से पहले से इस बात पे स्टांस रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स एक अलग मामलात होते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जो है वो ऐसी सरगर्मियां जो कि मुल्क के खिलाफ हो, रियासत के खिलाफ हो, बगावत में आती हूँ, उनमें चलना चाहिए। इस तरह के जलाओ घिराव के केस अगर आते हैं तो वो दहशत गर्दी के रात में चलाए जा सकते हैं, लेकिन मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। ठीक है, आई एम सॉरी, मुझे नजला हो रहा है तो हो सकता है मेरी आवाज में थोड़ा सा इट्स ओके, कंटिन्यू कीजिएगा छतारी साहब। अच्छा, तो इसके ऊपर हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार उसमें पार्टी थी और सुप्रीम कोर्ट बार ने अपने आर्गूमेंट दिए थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के आर्गूमेंट से इत्तेफाक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। बहुत खुश है, क्योंकि अगर ये रिवायत पड़ जाती तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में सिविल मार्शल लॉ की बुनियाद पड़ जाती। ठीक है, और हाँ, और इस तरह की बातें करने से ये होता है कि हर आदमी इस बात पे खौफ ज़दा हो जाता कि अगर मैं कोई भी अमल करूंगा तो इसके अंदर मार्शल लॉ यानी कि जो मिलिट्री कोर्ट है वो एक्टिव रहेंगी। मिलिट्री कोर्ट मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा काम जो रियासत के खिलाफ बगावत के मुतरादिफ हो, जिससे रियासत की साख को, रियासत की इकाई को खतरा हो, ठीक है, वो केस चलाए जाए। लेकिन 9 मई के वाकयात में रियासत की इकाई को, रियासत की साख्त को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था। और ये जितने भी मामला बनाए गए हैं या जितने भी मामला कहे जा रहे हैं, ये एक हमारे हिसाब से ये एक क्या कहता हूँ मैं, एक लफ्ज निकलता है कि शायद ख्वाबी है या इज्तिमाई तौर पे नहीं आते, किसी की फरमाइश पर है। मान एक तो ये तो चैप्टर क्लोज हुआ कि 9 मई के वाकयात में सुप्रीम कोर्ट जो 9 मई के वाकयात में मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये केस नहीं चलेंगे, ठीक है, और ना ही चलने चाहिए। इसकी वजह ये इससे मुल्क का इमेज खराब होता है। मैं आपको एक बात शेयर करता चलूं कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर हजारों केस चल रहे हैं,
ہزاروں، میری بات غور سے سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں جی کہ ہزاروں کیس دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر. لیکن اگر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کوئی اینیمی کنٹری، ہمارا اینیمی کنٹری، ہمارے اینیمی کنٹری میں باہر آتے ہیں، اسرائیل ہے اور دیگر کنٹری جو ہیں تو اینیمی لیکن ہم ان کو دوست کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم ان کا نام نہیں سکتے. اگر وہ جا کے اقوام متحدہ میں کہتے ہیں یا کسی پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو 20 سے 25-30 ہزار آدمی دہشت گرد کہلاتے ہیں اور ان کا مقدمہ دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے تو پاکستان کو دہشت اچھا گرد چھتاری صاحب ٹھیک ہے، یہ آپ کا موقف ہے، آپ کا نیریٹو ہے، ٹھیک ہے، اس کی میں جو ہے وہ میں حمایت کروں گا لیکن احترام کرتا ہوں. سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ جو وقت ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میاں نواز شریف آتے ہیں واپس اور اسی وقت یہ فیصلہ سنایا جاتا ہے. کوئی کنیکشن دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نگراں حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ پریویلیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے سی آر پی سی کی سیکشن 401 یہ الیکٹڈ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، نمائندے جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جس کو عوام کے ووٹوں سے آیا ہو، اس کو پریویلیج دیتا ہے 401 سی آر پی سی کہ وہ کسی کی سزا قلم قرار دے سکتا ہے. ٹھیک ہے لیکن وہ کون سی سزا قلم قرار دے سکتا ہے؟ وہ سزائیں جو سیشنز کورٹس میں سول کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت سنائی گئی. لیکن نیب کی جو سزائیں ہیں یہ اسپیشل کورٹ ہے. اسپیشل کورٹ کی کسی بھی سزا کو قلم قرار دینے کا اختیار آرٹیکل 45 کانسٹیٹیوشن کی آرٹیکل 45 کے تحت صدر صاحب کو ہے. ٹھیک ہے صدر پاکستان کو. جو نواز شریف صاحب کی جو سزائیں قلم قرار دی ہیں 401 سی آر پی سی یعنی کہ سی آر پی سی کا مطلب ہوتا ہے ضابطۂ فوجداری. ٹھیک ہے ضابطۂ فوجداری کے تحت کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ نے کیے ہیں جو اس کے اختیارات میں نہیں آتی. ٹھیک ہے آج اس پہ گفتگو بھی کی گئی. تھوڑا سا تحمل رکھیے کہ میں اپنے دوسرے جو مہمان ہیں ان سے بھی ذرا اس کے اوپر گفتگو کرنا چاہوں گا. ذوالفقار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا مجھے بتا دیجئے گا. ذوالفقار صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ذوالفقار صاحب کی آواز شاید مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے. قطب صاحب آپ سے میں جو ہے وہ سوال کرنا چاہوں گا. یہ تمام معاملہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ایک طرف نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ واپسی ہو جاتی ہے، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں اور مزید معاملات سخت ہو چکے ہیں. جماعت اسلامی کا ہم نیریٹو ابھی تک مکمل طور پر جو ہے وہ نہیں سن سکے ہیں. جماعت اسلامی کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال جماعت اسلامی کا نیریٹو تو بڑا اوپنلی سراج الحق صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے، پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کراچی میں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے صاف صاف یہ بات کہی ہے کہ عجیب نظام ہے کہ ایک مجرم شخص کو جو پاکستان آیا اور اس کو جو ہے جس طرح کا پروٹوکول دیا گیا ہے، یہ ساری اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل تمام وہ چیزیں کہ جو کہ جس کو لیگل چیزیں سب چیزوں کی ترجیحیں اڑائی گئی ہیں. لیکن یہی وہ چیزیں جو پاکستان میں ہم دیکھتے آئے ہیں. 2018 سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ایک طرف کی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی پوری پارٹی کو ایک طریقے سے پروموٹ کیا گیا اور ایک جگہ میں پڑھا تھا کہ کرسیاں لگانے سے کرسیاں اٹھانے تک سارا سفر جو ہے وہ سب دکھایا جاتا تھا. لیکن آج وہی چیز جو ہے نا بالکل جو ہے نا یہ اپنے نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ ہماری جو ہے نا بدقسمتی ہے اور اسی بدقسمتی کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان آج اس حالات تک پہنچا ہے. یعنی اس وقت کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت 300 کے قریب ہے، مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ لوگوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے. جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس کے اوپر ڈسکس کچھ نہیں کر رہا، بلکہ اس وقت جو غزہ اور فلسطین کی کیفیت ہے اس کے اندر جو کچھ مسلم امہ کے کچھ اٹھانے کی بات ہے اس کو بڑے سسٹمیٹکلی طریقے سے کسی اور طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہمارا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان کے اندر اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور جو تمام ادارے جو اس کے اندر انوالو ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگوں کا جو لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے وہ آنا چاہیے اور جو پروسیس ہے جو ایکچوئل چیزیں ہونے چاہیے وہ سارے چیزیں موجود ہونے چاہیے. خطب صاحب آپ کی جو سیاسی جماعت ہے جماعت اسلامی وہ بھی پاکستان کی پالیٹکس کی ایک اسٹیک ہولڈر کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن جس طرح سے بیانات دیے جاتے تھے، جملوں کا تبادلہ ہوتا تھا، خیالات
سامنے آتے تھے, نیریٹو بلڈ ہوتا تھا جماعت اسلامی کا, خاص طور پہ اگر کراچی کی بات کی جائے تو بڑا اسٹرانگ نیریٹو لے کر چلی جماعت اسلامی. مجھے یاد ہے یہ جو بلدیاتی الیکشنز ہوئے تھے, لیکن اگر اوور آل بات کی جاتی ہے حکومت کے حوالے سے تو اس وقت معاملہ کافی پھیکا دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا تو پچھلے 1-2 سال سے جو پورا نیریٹو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو عام آدمی ہے جو اتنی مشکل کے اندر ہے کہ اصل میں اس کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے. یہاں پہ ہر شخص کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. پرائسز, مہنگائی کا یہ کہ حالت ہے کہ میں اپنی بات کرتے چلے جاؤں کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس طرح مہینہ اپنا پورا گزار سکوں گا. یہ پورے پاکستان کے لوگوں کی اس وقت یہ کیفیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا چاہیے, اسی کے اوپر جو ہے نا سب لوگوں کو جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے. یہاں پہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک صاحب نے مجھے واقعہ سنایا پچھلے دنوں, اور واقعہ یہ سنایا کہ ایک شخص لڑکا تھا جس کی اس کے 25,000 روپے کا بجلی کا بل آیا, اس نے اپنی موٹر سائیکل بیچ کے وہ بل ادا کیا. اس کے بعد پھر اگلے مہینے پھر اس کا 30-35,000 روپے بل آیا, کیونکہ خبر تھی کہ اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کر لی. دیکھیں یہ جو کیفیت ہے یہ پاکستان کی ہر شہری کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو کہ اب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر بن رہے ہیں, تو سارے کیسز ان کے ختم ہوتے چلے گئے, سب کچھ پیچھے چلا گیا. جہاں تک تحریک انصاف یا عمران خان کا معاملہ ہے, جو بھی چیز ہے اس کو لیگل پروسیس کے تھرو پراپر طریقے سے جنہیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی چتاری صاحب کہہ رہے تھے نا کہ جو اختیار جس کا ہے کرنے کا, اس کے بجائے کوئی اور اس کو کر رہا ہے. اگر یہ کام کریں گے تو پاکستان کے حالات درست نہیں ہو سکتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ, جو زیادتی کی جا رہی ہے اور اکراس دا بورڈ کی جا رہی ہے. اچھا قدر صاحب ایک اس یہاں پر جزوی سوال بھی کرنا چاہوں گا, پھر میں ذوالفقار صاحب کی طرف بڑھوں گا, وہ مجھے جوائن کر چکے ایک دفعہ. پھر 9 مئی کے واقعات جو کچھ اس ملک میں ہوا تمام قوم نے دیکھے, اور پھر اس کے بعد کٹہرے میں لایا گیا. آپ لوگوں کا اس وقت بھی نیریٹو یہی تھا, کیونکہ مجھے یاد ہے بلدیات کے اندر آپ کے ساتھ ہوا کرتی تھی پی ٹی آئی, بڑا ایک میجورٹی ووٹ آپ کے ساتھ تھا. ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے نا. دیکھیں میرا جو یہ خیال ہے کہ ہمارا تو صرف سمپل نیریٹو یہ ہے کہ جو ڈیو لیگل کورس ہے اس کے مطابق سارے کام ہونے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی چیز کو آپ بڑھا یا نام بتا دیں کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے ان لوگوں کو. دیکھیں جو بھی جس نے بھی کوئی کام غلط کیا ہے اس کو جو ہے نا اس کے پر کیفر کردار تک جو لیگل پروسیس اس کے ضرور ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کے اندر آؤٹ آف دا وے جائے کسی کو بڑھانے کی کوشش کریں یا آؤٹ آف دا وے جا کے کسی کو اٹھانے کی کوشش کریں. کہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا نا کہ 2018 سے پہلے جو پورے پیریڈ گزرا ہے کس طریقے سے عمران خان کو پی ٹی آئی کو بڑا کرنے کی کوشش کی. چلیں اس پر بھی گفتگو کریں گے. ذوالفقار صاحب ہمیں جوائن کر چکے. ذوالفقار صاحب, شکوہ کیا جا رہا ہے آپ کی جماعت کی جانب سے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دھواں انٹری ہوتی ہے, پھر ضمانتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس وقت سارا کریڈٹ جو ہے وہ نون لیگ کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے, اور پھر سوالات بھی ہوتے دکھائی دیے. ناقدین کی رائے بھی یہ ہے کہ کیا یہ جلوسوں کا آغاز ہو چکا ہے, تو جواب ملتا ہے ہاں. جب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے سابق وزیر اعظم سے, تو پھر فرش کا اشارہ کر کے دکھایا جاتا ہے, انگلی کا اشارہ جو ہے وہ فرش کی طرف ہوتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. کیا کہیں گے کہ واقعی لیول پلینگ فیلڈ کا موقع نہیں دیا جا رہا پیپلز پارٹی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا. دیکھیں اب تو لیول پلینگ فیلڈ کا کوشچن ہی ختم ہو گیا. ایک چیز نظر آ رہی ہے, جب بلاول بھٹو زرداری صاحب آواز اٹھا رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی, نہ صرف وہ اپنے لیے, پاکستان کی دیگر جماعتوں کے لیے بھی, کہ تمام جماعتوں کے لیے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے اور تمام کو رائٹ ملنا چاہیے کہ وہ یکساں طریقے سے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی کیمپین کا حصہ بنے. اور آج جب امیر, غریب, طاقتور اور کمزور کے لیے قانون فرق ہے, اور آپ دیکھیں ایک پارٹی کے جو اس کا قائد ہے اور دوسری پارٹی کے لیے قانون فرق ہے. بلاول صاحب کیوں آواز اٹھا رہے تھے؟ کیونکہ بلاول صاحب ہی تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم بنا کے تمام پولیٹیکل فورسز, پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کیا اور ایک پلیٹ فارم پہ سب کو لے کے آئے. آج جب وہ بات کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ کی, اور وہ اپنا شکوہ کر رہے تھے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, جب ایک پارٹی کو اتنی زیادہ فیسیلیٹیشن دی جائے اور یہاں پہ نیوٹرل اور کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہیں جو کہ ود اے ویری لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے, ان کے پاس وہ پریروگیٹو نہیں ہوتا کہ جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹس کا ہوتا ہے, جب وہ بھی ایک پارٹی کے قائد کے لیے استعمال کرنا شروع ہو جائے تو پھر ہمارا تو کوسچن ہی ختم ہو جاتا ہے نا لیول پلینگ فیلڈ کا. پھر تو لوگوں میں پہلے تاثر آ رہا تھا
ठीक अब है। तो हकीकत आया हो गई है कि क्या अच्छा है क्या नहीं। जुल्फिकार साहब, तो पीडीएम से जरा सफर का आगाज करते हैं। पीडीएम के अंदर हमने देखा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी बिल्कुल बगलगीर होकर चले हैं, और फिर खान साहब के खिलाफ जो एक मामला देखा गया उसको हमने देखा मंतकी अंजाम तक पहुंचाया पीडीएम ने। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि तमाम क्रेडिट जो है वो इस वक्त नून लीग लेकर जा रही है और पीपल्स पार्टी एक स्टेप पीछे नजर आ रही है, जिसका शिकवा भी फैसल करीम कुंडी साहब ने भी किया और दीगर सीनियर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी के करते नजर आ रहे हैं। बरमला इस बात का इजहार कर रहे हैं। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल पीछे नजर नहीं आ रही और पीपल्स पार्टी फ्रंट फुट पे ही है। ठीक है। असल बात यह है कि हम्म, असल बात यह है कि पाकिस्तान आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्लीज थोड़ी distortion थी। कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, फैसल करीम कुंडी साहब का और दीगर पार्टी के रहनुमाओं का जो गिला शिकवा है, वो असल बात यही है कि जब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना और वहां पे तमाम पीपल्स पार्टी और पीडीएम की तमाम जमातें मिलके तमाम हुकूमती फैसले पीटीआई को कैफरे किरदार तक पहुंचाया, पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर एक आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराया, मिलके तमाम जमातों ने, जो पीडीएम और पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का वो क्रेडिट था कि वो उन्होंने तमाम जमातों को इकट्ठा किया और ये हुकूमत बनाने में हेल्प की, और फिर मुस्लिम लीग नून के जो प्रेसिडेंट है मियां शहबाज शरीफ साहब, उनको बनाया। अब जब बाहर निकले हैं और हुकूमत खत्म हुई है, उसके बाद भी ये होना चाहिए था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे बैठ के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए और इलेक्शन को वक्त पे कराने के लिए, इलेक्शन का स्केड्यूल अनाउंस होने के लिए और इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के लिए मिलके जोर लगाना चाहिए था। ये फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब बनता था। अब जब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आईनी और कानूनी तरीके से आवाज उठा रही है, उसकी लीडरशिप ही फोरम पे जाके जुल्फिकार आवाज साहब, उठाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नवाज शरीफ की वापसी की बात कर ली जाए तो वापसी से पहले पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा ग्राउंड सेट किया पंजाब के अंदर और अपने वोटर्स को यकजा भी किया और बेदार भी किया। लेकिन हम देखते हैं कि वापसी होती है, एक जलसा किया जाता है, नवाज शरीफ उसके अंदर दोबारा से वो खिताब करते हैं, फिर कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी एक तरह से बैक फुट पर नजर आती है। इसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ की वापसी या फिर पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब पर जोर नहीं दे रही है? देखिए, मियां साहब की वापसी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी लीडरशिप तो उनको वेलकम कर चुकी है और हम समझते हैं मियां साहब को पाकिस्तान से जाना ही नहीं चाहिए था, अच्छा। रहना चाहिए था। लेकिन अगर वो गए हैं और वापस आए हैं तो अच्छी बात है। हमें उनके आने जाने से या जलसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल चीज ये है कि यहाँ पे जो एक केयर टेकर न्यूट्रल गवर्नमेंट्स बनी हुई हैं, जिन्होंने फ्री फेयर इम्पार्शल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिससे हम इलेक्शन के स्केड्यूल का, इलेक्शन की डेट का मुतालबा कर रहे हैं। ठीक है। तमाम इदारे अगर इफ दे बिकम अ पार्टी टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि देयर इज गोइंग टू बी अ फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस? देखिए, हमारा बिल्कुल हम रिस्पेक्ट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम लोगों की और बाकी लोगों की, लेकिन ये जो तासुर और जो चीज हकीकत पे नजर आ रही है, एक फैसिलिटेशन जो एक पॉलिटिकल पार्टी के कायद को दी जा रही है, वो चाहे पंजाब गवर्नमेंट दे रही हो या सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही हो, ठीक है, उस चीज से जो है ना ये तासुर खत्म करना चाहिए। ये तो हकीकत पे मबनी है। पहले एक तासुर लग रहा था जब बिलावल साहब बात कर रहे थे, तो अब तो ऐसा लग रहा है कि हकीकत में मबनी है। जो बात कर रहे थे वो तो सच्ची बात थी। वो नैरेटिव जो है वो सच साबित हो गया। मैं जरा सा शतारी साहब की तरफ जाता हूं, फिर कुतुब साहब से भी बड़े सवालत कर रहे हैं। शतारी साहब, सवाल ये है, जो सिविलियन ट्रायल था मिलिट्री कोड का, जैसे मैंने आप सवाल किया, इसका मैक्सिमम बेनिफिट की अगर बात की जाए तो कौन सी सियासी जमात ये मैक्सिमम बेनिफिट लेने जा रही है? एक तरफ नवाज शरीफ की वापसी है और दूसरी तरफ खान साहब सलाखों के पीछे हैं। हाँ, देखिए, बात मेरा ये है कि हम देखते हुए आए हैं आज तक कि हमारे यहाँ जो हुकूमतें हैं वो जमहूरी हुकूमतें नहीं करती। अच्छा। कोई और ताकत है जो जमहूरी हुकूमतों को इक़्तिदार में लेकर आती है। आवाज आ रही है आपको? जी जी, कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, अब हम इन सब चीजों को देखते हैं।
اگر ہم ماضی میں جائیں پھر بات از ماضی جائیں، بات از ماضی جائیں، بات از ماضی جائیں، یہ جو کورس کا معاملات ہے کہ کورس کے اندر ایک پارٹی کو ریلیف مل رہا ہے، ایک کو نہیں مل رہا، ایک کو مل رہا ہے، ایک کو نہیں مل رہا، ایک کو مل رہا، ایک کو نہیں مل رہا. تو ایسی کون سی قوت ہے جو کورس کو کنٹرول کرتی ہے؟ دیکھیں کورس سول سروسز میں نہیں آتی، کورس سرکاری ملازمت کی تاریخ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ججز کے اپنے بچے بھی ہوتے ہیں، بھانجے بچے بھی ہوتے ہیں اور دیگر بھی ہوتے ہیں، اور ججز کی اپنی نجی زندگی بھی ہوتی ہے. اگر کوئی طاقت ان کی نجی زندگی کو ڈسٹرب کرتی ہے تو ججوں کو کمپیل کر لیتی ہے، مجبور کر لیتی ہے. اب جس طرح آپ نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا ایک سزا یافتہ مجرم ٹھیک ہے وہ کورٹ سے جاتا ہے علاج کی غرض سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ 40 دن کے لیے جاتا ہے، 20 دن کے لیے 10 دن کے لیے جاتا ہے، 4 سال بعد آتا ہے اور اس کو حفاظتی ضمانت مل جاتی ہے. حفاظتی ضمانت اس شخص کو ملتی ہے کہ جو شخص والنٹریلی کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہو ٹھیک ہے اور درمیان کے اندر پولیس یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے اس کو کورٹ میں پیش ہونے سے روکتے ہو یا مزاحمت کرتے ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ کا کام تو یہ تھا کہ آپ 50 روپے اسٹیمپ پیپر ضمانت پہ گئے تھے. آپ کا کام تھا کہ آپ سزا یافتہ مجرم ہو. آپ کا کام تھا جب پاکستان آئے تھے آپ اپنے آپ کو عدالت کے ریاستی اداروں کے حوالے کرتے اور آپ نے حفاظت ضمانت کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکٹیو بیل آپ لے لی. یہ سب باتیں نظر آتی ہے، ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہی ہے. وہ نیریٹو بھی بلڈ ہو رہا ہے کیونکہ الیکشن بھی قریب ہے، تو ہر سیاسی جماعت اپنے جو ہے وہ ووٹرز کو اکٹھا کرنے کے لیے جو چاہے کرے گی ڈیموکریٹک انداز میں. چتاری صاحب ذرا سا تعامل رکھیے گا قطب صاحب سے. تھوڑی سی بات کہہ دوں کہ ان سب باتوں کے بعد عوام جو ووٹر ہوتا ہے، ووٹر بہت ہی خطرناک ظالم ترین قوت ہے. اچھا ہر ووٹر کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور ووٹر کا جو مزاج ہے وہ ہمیشہ ان ریاستی قوتوں کے خلاف استعمال ہوا ہے کہ جن کے سامنے ریاستی قوتوں نے جن قوتوں کو سپورٹ کیا ہے، جن قوتوں کو آگے لانے کی جمہوریت کے نام پہ آگے لانے کی کوشش کی ہے، عوام نے ہمیشہ ان کے خلاف ووٹ دیا ہے. اور نواز شریف یا نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم یہ سب کرنے کے بعد عوام سے ووٹ لے لیں گے کسی بھی نام پہ، روزگار کے نام پہ. آپ کو یاد ہوگا شاید کہ جب ایک بے نظیر صاحبہ آئی تھی تو لوگوں نے لگاتا ہے بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ انتہائی غیر قناعت پیدا اللہ کی طاقت کے خلاف نعرہ تھا. اور نواز شریف آئے گا کاروبار لائے گا، نواز شریف آئے گا کاروبار لائے گا، یہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی قناعت. لیکن آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا محترمہ جب واپس آئیں اور پھر شہید کیا گیا، اس کے بعد کس کی حکومت بنائی گئی، اس پر بھی وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. میں ذرا قطب صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. قطب صاحب، یہ تمام سیاسی جو اکاڑ پچاڑ ہو رہی ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کا ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے قطب صاحب کہ مفاہمت نظر آ رہی ہے کہیں نہ کہیں کہ مفاہمت کی سیاست ایک بار پھر پروان چڑھے گی. کیا مفاہمت ہوتی نظر آ رہی ہے یا پھر مزاحمت کی طرف ہی جائیں گے اگلے الیکشنز کے تمام پارٹیز؟ میں اس سے آپ کی بات کرنے سے پہلے جو ذوالفقار صاحب بیان فرمائے تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، تو اس پہ ذرا میں ڈسکس کر دوں. میرے خیال ہے پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ اس طرح کی چاہیے جو وہ سندھ کے اندر کرتی رہی ہے کہ جہاں نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لیول ہونا نہیں چاہیے پلینگ فیلڈ؟ میں اپنی بات کروں کہ دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ الیکشن کو پورا ہائی جیک کر لیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ مصطفیٰ وہاب صاحب ابراہیم حیدری کی سیٹ کے اوپر الیکشن لڑا انہوں نے، اور وہاں پہ جتنے بھی اپوزنگ کینڈیڈیٹ تھے سب کے پیپر ریجیکٹ ہو گئے، صرف ان کے پیپر ایکسیپٹ ہوئے وہاں پہ. اچھا، وہاں پہ یہ کیفیت رہی کہ کراچی کے اندر 9 لاکھ ووٹ لینے والا فرد میئر حافظ نعیم نہیں بن سکے. مرتضیٰ وہاب صاحب جن کے 3 لاکھ ووٹ تھے وہ میئر بن گئے. سیٹس تو میجورٹی انہی کے پاس تھی نا. ہم تو اس چیز کو بڑا ڈسکس کرتے رہے ہیں قطب صاحب ہے کہ میجورٹی تھی کس کے پاس تھی اور کس کے ہمارے پاس میجورٹی تھی. ہمارے جو ووٹ تھے وہ 193 کے قریب تھے، ان کے جو ووٹ تھے 163 کے قریب تھے.
اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو اس پر ہماری بڑی لمبی گفتگو رہی ہے، 1 سال تک گفتگو رہی ہے، الیکشن کمیشن کا بھی آپ نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا، تمام چیزیں کی، جہاں جہاں سے انصاف مل سکتا تھا آپ نے خود کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو رزلٹ ہوگا اس کو مانا جائے گا، تو جو رزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں تو سمپل سی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے نا وہ ہر ایک کے لیے لیول پلینگ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک طرف آپ پورے کے پورے الیکشن پروسیس کو ہائی جیک کر لیں، تمام آر اوز اور ڈی آر اوز کے ذریعے سے پورے الیکشن کو کسی اور ایک طرف لے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ جب مرکزی الیکشن کے وقت آئے تو جو آپ کے پارٹنرز تھے ان کے خلاف آپ بات کرنا شروع کر دیں، کیونکہ آپ کو یہ لگا کہ اگر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کریں گے تو ہمیں ووٹ نہیں مل سکیں گے، کیونکہ ہمیں اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی کے پاس اس وقت لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے؟ دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر پاکستان کے اندر جو صحیح لوگ ہیں، جو کام کرنا لوگ چاہتے ہیں، ان کے لیے کبھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں رہی ہے۔ دیکھیں ہم تو کراچی کے میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے دی ہے نا کہ ایک طرف 9 لاکھ ووٹ ایک حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس انہوں نے لیے اور ان کے اتحادیوں نے لیے، دوسری طرف پیپلز پارٹی کو 3 لاکھ ووٹ بنے تھے، اور جو جمہوریت کا دعویٰ کرنے والی پیپلز پارٹی اس نے تمام وہ چیزیں کی کہ جو کہ غیر جمہوری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی چیز میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ہے، اس وقت نواز شریف کے ساتھ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا ان کی جتنی بھی اتحادیہ پارٹی ہے، 14 پارٹیوں کو جو اتحاد جہاں پہ رہا ہے، انہوں نے پاکستان کا جو حشر کیا ہے اپنے پچھلے پیریڈ کے اندر کہ یہاں پہ لوگوں کے منہ سے نوالا تک چھین لیا گیا ہے، اب یہ ایک نیا نیریٹو بلڈ کر کے دوبارہ سے عوام کو، لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے لڑنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے تو لوگ ان کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے نا بہت ہی کلیئرلی دیکھ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، یعنی اس وقت ہمارے پیٹرول کی پرائسز اور آئی ایم ایف سے ڈیلز اور باقی تمام چیزیں جو کچھ ہوئی ہیں کہ مہنگائی کو کس طرح مجھے وقفے کی طرف جانا ہے، لیکن ایک ذرا سوال ہے، لیکن آپ نے 1 لائن آنسر کرنا ہے کہ جماعت اسلامی کس نیریٹو کو لے کر چلے گی اگر الیکشن کے اندر اپنا رول ادا کرنا ہے؟ ہم تو عوام کا نیریٹو لے کے چلیں گے، اور عوام کا نیریٹو یہ ہے کہ یہاں پہ ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے، لوگ پاکستان کو چھوڑ کے پاکستان سے باہر جا رہے، اور ہم یہ نیریٹو لے کے چلیں گے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کریں گے تو سندھ میں جو کچھ پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے وہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو پورے الیکشن کے بیسک رولز اور ڈیموکریسی کے خلاف ہیں، تو ان تمام چیزوں کو روکتے ہوئے ہمیں الیکشن کے اندر جانا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ واحد مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ نے بلدیاتی الیکشن کا درد سینے میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں درد بلدیاتی الیکشن کو ہو، ہمیں تو پاکستان کا درد ہے نا، اس وقت مہنگائی کے خلاف اور بجلی کے بلوں کے خلاف اگر کسی نے آواز اٹھائی، کسی نے ہڑتال کی تو وہ صرف جماعت اسلامی تھی، اکراس دا پورے پاکستان کے اندر پورے عوام نے ہمارا ساتھ دیا اس کے اندر۔ تو لوگوں کو تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت ایک بات اپنی مکمل کروں پھر آپ ضرور اس پہ بریک پہ جائیے گا، دیکھیں اس وقت جو پارٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا ابھی، ان کو نہ عوام سے کچھ سروکار ہے، نہ ان کا یہ عوام کے اندر کوئی فکر ہے کوئی، مطلب پھر یہ عوامی مینڈیٹ کیسے حاصل ہے، یہ جلسوں کے اندر لوگ کیسے آ جاتے ہیں؟ میں آپ کو اگر یہ بھی ایک پوری ایک سائیکالوجی ہے اور ایک پوری سائیکی ہے کس طرح ہوتا ہے۔ چلیں میں چاہ رہا ہوں یہ سائیکالوجی آپ مجھے بریک کے بعد سمجھائیں، ناظرین ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، وقفے کے بعد آ کر یہیں سے کنٹینیو